रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज बेटो, जब हम विरासतुल असानीद पर बहस करते हैं, हमें वहाँ मुख्तलिफ किस्म की इल्लतों से वास्ता पड़ता है। इल्लत तलाश करना बहुत अहम मसला है। इल्लत की दो किस्में हैं, ज़ाहरी इल्लत और खुफिया इल्लत। ज़ाहरी इल्लत ये हर तहकीकी हदीस से वास्ता रखने वाला शख्स तलाश कर लेता है। मसलन ज़ईफ रावी है, कज़्ज़ाब रावी है, मुनक़ती है, मुदल्लिस है, वगैरह वगैरह। ये ऐसी इल्ल हैं जो ज़ाहरी इल्लतें हैं। और जो हदीस में उसूल हदीस में हदीस की तारीफ की जाती है कि उसमें इल्लत नहीं होनी चाहिए, उस इल्लत से मुराद इल्लत ज़ाहरी मुराद है या इल्लत बातनी मुराद है? इल्लत बातनी, खुफिया इल्लत। और खुफिया इल्लत उसी शख्स को मिलती है जो इस फन का बहुत माहिर इंसान हो। हर मुहक्किक को शायद वो ना मिले, उसमें बड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे ऐमा मुहद्दिसीन को कि उन्होंने इल्लत पर बड़ा ज्यादा मुस्तकिल काम किया। आप ऐसे समझें कि इल्लत उलूम हदीस का एक मुस्तकिल फन है। विरासतुल असानीद का एक बहुत बड़ा फन है जिसका नाम इल्लत है, जिसका नाम इल्लत है। इल्ल दारकुतनी बड़ी मशहूर और मारूफ किताब है। उसमें मालूल रिवायात पर बहस की गई है। इमाम दारकुतनी ने वो सारी किताब जुबानी लिखवाई। वो बैठ जाते थे क्लास में, तलबा हदीस पेश करते थे, वो जुबानी कलाम करने शुरू कर देते थे। इसकी इतनी सनदें हैं, इसके फलां फलां शिगिर्द हैं, ये फलां तबके के रावी हैं, इसमें फलां इल्लत है। सुभान अल्लाह। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की अल इल्लुल कबीर लि तिरमिज़ी बड़ी मोतबर मुस्तनद किताब है इल्ल में। इसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की इल्लत की बहूस को जमा किया गया है और इमाम बुखारी से बहुत ज्यादा इस्तिफादा उठाया इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने, और भी कई मुहद्दिसीन की इल्ल को यहां जमा किया है। बाज अहबाब ने इस पर इतराज भी किया है कि ये किताब साबित नहीं है। तो इस किताब को ये कहना कि साबित नहीं है, ये गलत बात है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये मुस्तनद किताब है ऐमा मुहद्दिसीन का, ऐमा जरह तदील का, ऐमा इल्ल का, ये मर्जा किताब है। तो इस किताब का इनकार बिल्कुल गलत है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। यानी अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सी इल्ल की किताबें हैं जो हमारे सामने, चंद इल्ल की किताबें हैं, हम वो आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपके जहन में ये बात पुख्ता हो जाए कि इल्लत पर भी मुहद्दिसीन ने बड़ा काम किया है। अल्लाह अकबर। ये बेटो इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, ये उनकी किताब है, किताबुल इल्ल व मारिफतुर रिजाल। किताबुल इल्ल व मारिफतुर रिजाल, ये 2 जिल्दों में किताब है, ये 2 जिल्दें हैं। अल्लाह अकबर। इसमें इल्लत पर बात की गई है
یا رجال پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی حکم کہ فلاں راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، روات پر بحث ہے یا علتوں پر بحث ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ 2 جلدوں میں ہے۔ ایک ہے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، 597 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، یہ بھی 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ اس کی مختلف تحقیقات ہیں۔ یہ نسخہ الشیخ خلیل صاحب کا نسخہ ہے، لبنان سے یہ ہیں، العلل المتناہیہ کا۔ اس کی بھی 2 جلدیں ہیں، یہ 2 جلدیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ۔ ایک ہیں امام ابن ابی حاتم رازی، امام ابن ابی حاتم رازی، ان کا نام تھا ابو محمد عبد الرحمن الرازی، لکھ لیا؟ یہ بیٹے تھے ابو حاتم رازی کے۔ اللہ اکبر۔ شاید میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یا نہیں بتا سکا کہ امام ابو حاتم رازی کے علم کو مدون اور مرتب کرنے والے کون ہیں؟ ان کے بیٹے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے بیٹے عطا فرمائے جو ان محدثین کے بیٹوں کی طرح ہوں، جو اپنے والدین کی تراث کو، ان کے علوم کو مدون کریں اور ان کو عام کریں۔ تو یہ جو علل الحدیث کتاب ہے، اس کی بھی 2 جلدیں ہیں۔ علل الحدیث لابن ابی حاتم کے نام سے مشہور ہے، یہ بڑی کمال کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مثلا میں نے یہ صفحہ نکالا 144۔ امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں سألت ابی عن حدیث رواہ محمد بن سلیمان بن الاصبہانی عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی فی یوم ولیلہ 12 رکعہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ اکبر۔ بڑا توجہ فرمانا۔ یعنی ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا جس میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے گھر جنت میں بنائے گا، مشہور حدیث۔ تو امام ابو حاتم نے آگے سے کہا قال ابی ھذا عندی خطأ، میرے ہاں یہ غلطی ہے، میرے ہاں یہ خطا ہے، غلط ہے۔ آگے اس کے غلطی کی توجیہ اور تفصیل بیان فرمائی کہ اس میں فلاں غلطی ہے۔ یعنی یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 ہے، یہ رقم 401 ہے۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے نا، ہر نمبر سے کے بعد یہی آتا ہے سألت ابی، سألت ابی، یہ سارا وہی آ رہا ہے۔ یعنی بیٹے نے اپنے باپ سے سوال کیے تو انہوں نے آگے سے جواب دیے۔ اکثر اس میں ابن ابی حاتم نے خود سوال کیے اپنے باپ سے۔ یہ رقم 520 ہے، جلد 1 صفحہ 181 ہے۔ لکھتے ہیں وسئل ابو زرع، ماشاءاللہ میں نے بتایا تھا نا کہ ابن ابی حاتم نے ابو زرع کے بھی علوم کو مدون کیا ہے۔ تو اپنے باپ ابو حاتم اور ابو زرع ان دونوں کے علوم حدیث کو، جرح و تعدیل کو، علل کو اکٹھا مرتب کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں سئل ابو زرع، کیا مطلب؟ یہ سوال ابو زرع صاحب سے کسی اور نے کیا تھا تو ابن ابی حاتم پاس بیٹھے سن رہے تھے۔ سئل، جہاں کہیں خود کہتے ہیں میں نے ابو زرع سے سوال کیا، وہاں یہی ہے سألت ابا زرع۔ اللہ اکبر۔ یہ 520 521 یہی ہے سئل ابو زرع۔ 516 میں لکھتے ہیں سمعت ابا زرع،
میں نے ابو زرع سے سنا، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کے بارے میں ابو اسحاق الحویانی صاحب نے کہا میں نے اس کو 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں علل کا فن سیکھنے کے لیے ائمہ علل کی یہ کتب بار بار پڑھنا ہوں گی انشاءاللہ۔ علل الحدیث کی یہ 2 جلدیں ہیں، علل الحدیث کی یہ 2 جلدیں ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی علت کی 2 کتابیں ہیں، علل کی، علل صغیر اور علل کبیر، علل صغیر اور علل کبیر۔ علل صغیر حقیقت میں سنن ترمذی کا مقدمہ ہے، علل صغیر حقیقت میں سنن ترمذی کا مقدمہ ہے۔ سنن ترمذی میں جو منہج امام ترمذی نے اختیار کیا ہے اس کی ساری وضاحت علل صغیر میں کر دی ہے۔ صحیح کہ میں حسن کہہ رہا ہوں، حسن سے میری مراد کیا ہے؟ میں وہاں اپنی کتاب سنن ترمذی میں محدثین کا موقف بیان کرتا ہوں، وہ موقف میں نے کہاں سے لیا ہے؟ مثلا اسحاق بن رہبہ کا یہ قول ہے، تو یہ قول میں نے کہاں سے لیا ہے، اس کی سندیں کیا ہیں؟ وہ ساری تفصیل امام ترمذی رحمہ اللہ نے العلل الصغیر میں کر دی ہے۔ العلل الصغیر کی کئی ایک شروحات لکھی گئی ہیں۔ ہمارے استاد محترم اس دور کے محدث اور شیخ الاسلام حافظ ثناء اللہ المدنی حافظہ اللہ جامعہ رحمانیہ کے شیخ الحدیث صاحب کا اللہ تعالیٰ شیخ کو شفا عطا فرمائے، انہوں نے بھی علل صغیر ترمذی پر ایک شرح لکھی ہے، بڑی اچھی شرح ہے۔ تو علل ترمذی پر ایک بہت اچھی شرح جو سب سے اچھی شرح ہے وہ ہے امام ابن رجب الحنبلی کی شرح، یہ جو ہمارے سامنے ہے، شرح علل ترمذی ابن رجب الحنبلی، یہ شرح ہے۔ فتح الباری ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور ہے، پہلے فتح الباری ابن رجب کی ہے لیکن وہ نامکمل تھی۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے سامنے امام ابن رجب کی فتح الباری بھی تھی، اور اسی نام کو پسند کرتے ہوئے اس پر آگے کام کیا اور اس کو مکمل کیا۔ وہ مستقل ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے فتح الباری۔ یہ بھی شرح علل ترمذی ابن رجب 2 جلدوں میں ہے۔ جو بھی طالب علم عالم دین علل کی بحث کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اس کو لازم پکڑے۔ امام ابن رجب نے بڑے زیادہ قواعد اصول اس میں بنا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علل ترمذی کی جو ابن رجب کی ہیں اس کی مختلف علماء نے تحقیق کی ہے۔ اس لائبریری میں مکتبہ رحمانیہ میں نور الدین عطر صاحب کی بھی تحقیق والا نسخہ ہے، ماشاءاللہ۔ العلل المتناہیہ کے یہاں 2 نسخے ہیں، ایک شیخ خلیل والا اور دوسرا یہ ہے نسخہ العلل المتناہیہ۔ اس کی تحقیق استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ نے کی ہے، تو دونوں نسخوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ یعنی یہ ضروری میں سمجھتا تھا کہ آپ بیٹوں کو علل کی کتابوں کا تعارف کروایا جائے، یہ ایک مستقل فن ہے، دراست الاسانید میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں ان کتابوں کو بھی بارہا پڑھنا چاہیے۔ امام ابو الحسن الفاسی رحمہ اللہ، ان کی کتاب تھی نا بیان الوہم والایہام، مشہور کتاب، اس کے اندر علل پر بڑی بحثیں کی گئی ہیں، علم و علل الحدیث اسی کتاب سے مرتب کیا گیا ہے، اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس طرح ہر وہ کتاب جس میں علل کی بحثیں ہیں، اور مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاحادیث المعلہ ظاہرها الصحہ، وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے،
جزوی اس میں کمزوریاں ہیں، لیکن بہت اچھی کتاب ہے. بارک اللہ فیکم. شیخ مرحبا. آگے ہم آگے چلائیں گے.